अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। तो ज़िमनी इंतखाबात का मरहला वोटिंग का मुकम्मल हुआ। अभी तक के नतायज के मुताबिक नून लीग है जिसने जो लीड कर रही है। एक नौरोवाल में वाक़या हुआ है जिसमें अफसोसनाक वाक़या है जिसमें नून लीग का एक कारकुन जाँ बहक हो गए और उसके अलावा बाकी कुछ लड़ाई झगड़ों की ज़ाहिर इतलात हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कोई ऐसा जैसे बड़े खदशात का इजहार किया जा रहा था किसी बड़े लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, अल्लाह का शुक्र है कि वो नहीं हुआ। ओवरऑल पुरअमन तरीके से मामला रहा। इलेक्शंस जो हैं बुनियादी तौर पे 2024 के जब हुए तो हम सब का ये ख्याल था, ये उम्मीद थी कि ये इलेक्शंस इस्तेहकाम लाएंगे और बेचैनी का जो एक नफ़रतों का, बेचैनी का, इंतहाओं पे पहुँचे हुए जज्बात को शायद को करार आएगा और एक हम किसी जानिब चल पड़ेंगे, किसी जानिब से मुरादी का इकॉनमी ठीक करने, स्टेबिलिटी की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह का इस्तेहकाम देखने में नहीं आया, मुश्किलें आईं। अब ये बाई इलेक्शंस जो हैं, क्या ये इस्तेहकाम लाने में कामयाब हो जाएंगे? एक लड़ाई वो है जो ज़ाहिर है कि पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन कैंपेन में जमहूरियत में लड़ी जाती है। एक दूसरी लड़ाई भी चल रही है और वो लड़ाई ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया और मीडिया पे लड़ी जा रही है, बयानियों की लड़ाई। तो अब देखना यह है कि आज के बाई इलेक्शंस के बाद क्या वो इस्तेहकाम आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। और ये बयानियों की लड़ाई जो है ये शदीद जज्बात में ला के जिसके नतायज फिर गली मोहल्लों में फसाद की सूरत निकलते हैं, इसे किस तरह से कंट्रोल में लाया जाए, ये मुख्तलिफ चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब रिजवान रज़ी साहब, इनको वेलकम करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ताहिर सरवर मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। ताहिर सरवर मीर साहब जो हैं, इनका तारुफ ज़ाहिर है कल्चर, रिपोर्टिंग, शो बिज़नेस, एंटरटेनमेंट, एक तवील इनका तजुर्बा है 30-35 साल से ज़्यादा। और इनको दावत देने का मकसद मैंने दरख्वास्त जब इनसे की कि आप तशरीफ़ लाएँ तो नीयत ये थी कि आज गुफ्तगू कुछ गैर रवायती हो और देखें कि कल्चर, एंटरटेनमेंट के लोग वो इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं। रिजवान साहब, रज़वी साहब जो हैं, ज़ाहिर है इनका जो सब्जेक्ट है स्टॉक एक्सचेंज, इकॉनमी और बाकी जो है मामला, इनसे भी पूछेंगे। रिजवान साहब, सबसे पहले तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ सर, जो नतायज आपने देख रहे हैं अभी तक तो यही है कि नून लीग लीड कर रही है, तो आपके लिए इसमें कोई हैरत की बात है या आप कुछ मुख्तलिफ तवक्को कर रहे थे? क्या तबसरा है आपका? देखिए, आपकी बात का सवाल का जवाब देने से पहले प्रोग्राम में आते हुए मैंने मीर साहब से पूछा कि आपने ये जो आज बड़ा जबरदस्त शोख रंग का इंतखाब क्यों किया है कोर्ट का, तो इन्होंने कहा आज इलेक्शन का टरू है। वाह 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 ताहिर साहब, ये क्योंकि सर हम जमहूरी लोग हैं, ख्वाब देखे हैं कि भाई जमहूरियत होनी चाहिए। हाँ। और जमहूरियत की जो बुनियाद है वो इलेक्शन होते हैं। हाँ। तो ज़िमनी इलेक्शन जो है, आम इंतखाबात ईद इलेक्शन और ज़िमनी इलेक्शन टरू, तो ये टरू सेलिब्रेशन के लिए अच्छा ये बाई इलेक्शन सेलिब्रेट करने के लिए था। अच्छा देखिए, अब आ जाइए इसकी तरफ। देखिए, इसमें दो सूरतें सी मैं जो है मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ है नताइज। उसकी वजह यह है कि एक दोस्त रहते हैं एक जगह पे, मैं उनकी तरफ गया तो पता चला कि उनका जो घर है वो उस हलके में वाक़या जहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। अच्छा, तो मैंने उन्हें कहा कि कल तुम्हारे यहाँ ज़िमनी इलेक्शन है? उन्होंने कहा है, कोई एक्टिविटी नहीं हुई। मैंने कहा कोई बंदा नहीं आया जिसने नॉक किया हो कि वोट सानू पाना? उन्हें कहा नहीं, रस्ते सौ के गुजार लिए संडे। अब मैं वहाँ से निकला और कैंप पे आ गया। कैंप वाले जो थे वो बड़े मुस्लिम लीग नून का कैंप था। तो मैंने कहा कि आपके यहाँ से कोई टीमें शीमें निकली हों लोगों को डोर टू डोर के लिए? उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, शेर जित रहे। अब जब इस कॉन्फिडेंस के अंदर कोई पॉलिटिकल वर्कर आ जाता है ना, तो उसके बाद फिर आपको डरना चाहिए उस पार्टी से ना जो इतने कॉन्फिडेंस में बैठे हों। और मैंने सुबह इस पर ट्वीट भी किया। फिर देखिए, आपको ऑफिशियली, लेकिन आपको आपकी तवक्को के खिलाफ है नतायज। ये नतायज जो थे, मतलब अगर ये माइंड सेट था तो ये जो नतायज आ रहे हैं ये मेरी तवक्को के खिलाफ है। अच्छा, आप तसव्वुर कर रहे थे कि ये इतना रिलैक्स हैं, ये काम ही नहीं कर रहे? काम ही नहीं कर रहे, तो उसके नतायज जो होंगे वो नहीं होंगे और फिर इनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर मजीद बढ़ेगा कि जनाब देखिए। अब तो तकरीबन वही रिजल्ट्स हैं ना जो 8 फरवरी को आए थे। इन कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वही नताइज है ना जो 8 फरवरी को आए थे। तो उस वक्त जो था, छोटी सी इंसर्शन डाल लें कि खालिद अब्बास डार साहब कहा था कि मेरी एक फुफी है और जो पकावे स्वाद बताऊँ इलेक्शन पंजाब में नून लीग, केपी में पीटीआई और सिंध में पीपल्स पार्टी। बताऊं, बैंगन हुए ना, बैंगन है ना, तो इसका मतलब ये है कि हाँ वो जो भी गोश्त भी पकाए तो जायका बैंगन का जी। अच्छा, तो अब देखिए, इन इलेक्शन से दो बातें जो हैं
وہ ہو اچھا ویسے یہ رضوان صاحب نے بڑی زیادتی کی ہے, ان کو یہ توقع نہیں تھی کہ نون لیگ جیت رہی ہے, حالانکہ انہوں نے گڑ, ان کو بڑا مزے کا گڑ پہنچا ہے. ہاں گڑ تو پہنچا ہوا ہے. گڑ آپ کو گڑ کا پتہ ہے نا جی سر, وہ مریم نواز صاحبہ نے بھیجا ہے, وہ سارے لوگ جانتے ہیں جو سوشل میڈیا سے, سیاست سے. کل قطر سے کچھ احباب تشریف لائے ہوئے تھے, فرمائش کر کے پہنچے, طاہر بھائی جیسے کسی دوست سے فون کروایا کہ جی ہم نے ان سے ملنا ہے, تو پہنچتے یہ فرمائش کی کہ پہلے ہمیں وہ گڑ چکھائیں جو آپ کو. سر وہ گڑ تے ہن گڑ دبنگ ہو گئے. گڑ اچھا اب یہ بتائیے, لیٹس موو فارورڈ. طاہر سرور میر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جی, ان کے ساتھ ایک پورے یعنی جو ان کے سیاسی یعنی رومانس میں جو لوگ تھے وہ تو تھے ہی تھے, لیکن اس کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس زمانے کی فلم انڈسٹری مثال کے طور پہ بڑی وائبرنٹ تھی اور بڑے اچھے ہم گانے اور آرٹسٹ ایک مطلب طبقہ تھا, وہ سارے کا سارا ان کو سپورٹ کرنے لگا. اچھا اس کے بعد شو بزنس اور انٹرٹینمنٹ کے لوگوں کی جانب سے جس طرح کی سپورٹ ہم نے دیکھی ہے کہ پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کے لیے آئی, وہ بڑی ایک غیر معمولی تھی, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بھٹو صاحب کا بھی زمانہ مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے, اس وقت تو 120 فلمیں بن رہی تھیں اور فلم انڈسٹری جو ہے سالانہ, جی سالانہ, اور فلم انڈسٹری بہت اس کا والیوم بڑا زیادہ تھا. بھٹو صاحب ایک تو ایک پروگریسو آدمی تھے, جوانی میں بھی وہ بمبئی کے سیٹس پہ فلموں پہ جاتے تھے جی جی, اور نرگس صاحبہ کس سے ملاقاتیں تھیں ان کی, اور زلفی مائی فرینڈ نرگس انڈیا والی, جی اے نیڑے آلی نہیں, تو یہ بھی بڑی اچھی ہے, مدر انڈیا والی, مدر انڈیا والی انداز والی. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کے بھی پاس آئے ہیں لوگ, رنگیلا صاحب ان کے گھر میں آتے تھے, الیاس کشمیری صاحب ان کے گھر میں آتے تھے, لیکن جو عمران خان کا کرشمہ بنا ہے نا جی, اور اس میں ان کا اپنا ویژن بھی ہے, اس کا دیکھیں نا کہ پہلے انہوں نے ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دیٹ, پہلے انہوں نے یہاں کروایا گرینڈ میوزیکل شو شوکت خانم کے لیے, جس کے لیے ریکھا یہاں سے آئی مہاراشٹرا سے, بابرا شیو لورو آئی, ٹھیک ہے جی, ونود کھنہ وہاں سے آئے, ونود کھنہ وہاں سے آئے, اور باقی ہمارے جو لوگ ہیں یہاں سے آئے, محمد علی اور غلام محمد علی صاحب سارے بعد میں ہو گئے تھے. تو اس کے بعد ایک دفعہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا انڈائریکٹ, ہارون رشید صاحب ہمارے جرنلسٹ ہیں, آپ سب جانتے ہیں, انہیں کہا جی کہ عمران خان جو ہے وہ بابر غوری والا جو مس ہیپ ہوا تھا وہ ہم نے بھی دیکھا. تو میں نے ہارون صاحب, کیونکہ ان کے وہ بالکل ہی اتالیق ان دنوں بنے ہوئے تھے بھی, تو میں نے کہا کہ خان صاحب کو ہمارا فیڈ بیک پہنچائیں کہ وہ اکیلے آیا کریں, یعنی چودھری پرویز لائی جیسے اکیلے آتے ہیں. تو دوسرے دن مجھے انہوں نے کہا, ہارون صاحب نے بتایا کہ تمہارا نام لے کے میں نے خان صاحب کو بتایا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ہماری جو میڈیا ٹیم ہے اور میں ہوں, انہیں فیڈ بیک مل رہا ہے کہ 3 کے پینل میں, 4 کے پینل میں, 2 کے پینل میں, جہاں خان صاحب کو کوئی بلائے گا یہ جائیں گے اور یہ پہنچیں گے. اور اس کا دیکھیں ویژن کا رزلٹ یہ ہے کہ سوشل میڈیا وہ کنگ ہے. لیکن آپ دیکھیے اس میں ان کا ٹی وی پہ جانا شاید اتنا ان کو اس میں سپورٹ نہیں کیا جتنا ان کی ایک آرگنائزڈ ایکٹیویٹی سوشل میڈیا پہ ان کو سپورٹ کی ہے, کہ آپ نے ایک ٹرینڈ تھرو کیا یا ایک ویڈیو تھرو کی, کسی نے اس کو دائیں سے کسی نے بائیں سے روٹیٹ کر کے سلو کر کے بنا کے کوئی کم از کم 400-500 ٹیمز جو ہیں مختلف جگہوں کے اوپر, انہوں نے کوئی امپلائی نہیں کی ہوئی ٹیم. رضی صاحب یہ اچانک ہوا ہے, یہاں بہت بڑے میڈیا مین, میں نام لے لیتا ہوں, میر شکیل رحمان صاحب, انہوں نے بھی یہ ریئلائز نہیں کیا تھا, ان کے ٹیلی ویژن پہ لاکھوں سے جو سر پروگرام بن رہا تھا نا, جانی صاحب نے وہ ریٹنگ زیادہ لے رہا تھا فیصل آباد سے, کیا تھا کہ وہ ٹرینڈز جو ہیں, گیجٹس جو ہیں, یہ ایک اس پہ مشتاق احمد یوسفی کا بھی ایک ووٹ ہے اور ناجی صاحب میرا بھی ایک ووٹ. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ یعنی دیکھتے دیکھتے ہماری یعنی جتنی بھی گزری, ظاہر ہے کہ اسی دشت کی سیاہی میں گزری, تو اب یہ بتائیے کہ اب یہ جس طرح کی وہ ایک لڑی جا رہی ہے, اس میں ابھی عرفان صدیقی صاحب کا حال ہی میں ایک اعتراف سامنے آیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جو میڈیا پالیسی ہے نون لیگ کی وہ تو ناکام ہے اور ہم اپنا بیانیہ نہیں پہنچا پائے. عرفان صدیقی صاحب خود کی کر رہے, مطلب کوہٹا چ ملازم رہے ہیں, وہ تو خود وہ میڈیا کے سرخاب اور سرخیل ہیں. دیکھیے میڈیا کی ایک بنیادی فلسفی انجن پرزے ایجاد کرتے تھے بناتے میڈیا کی ایک بنیادی فلسفی ہے, یو گیو می میسج آئی گیو یو فیڈ بیک, ٹھیک ہے. ٹی وی, ریڈیو اور اخبار تک فیڈ بیک بہت کمزور تھا, مطلب اخبار میں آتا تھا لیٹر ٹو ایڈیٹر,
ٹی وی کے اندر آپ نے خط لکھ دیا, پی ٹی وی نے آپ کا کبھی خط پڑھا کبھی نہیں پڑھا. ریڈیو میں بھی ایف ایم نے جب آیا تو اس نے پہلی دفعہ فیڈ بیک انٹروڈیوس کروایا, لوگ جنونی ہو گئے کہ ہماری کال ملنی چاہیے. میں 2 ریڈیو اس شہر میں چلا چکا ہوں. مجھے میری پرسنل فون کے اوپر ریکویسٹ آیا کرتی تھی کہ یار ہم نے آپ کے پروگرام کے اندر بولنا ہے تو ہمیں آپ لے لیں, یا ہم اس کو کال بیک کر لیتے تھے. میں بچوں کو کہتا تھا اس نمبر پہ کال بیک کر کے ان کو لے لیں. آپ اندازہ کریں وہ جنون آیا. سوشل میڈیا نے اس فیڈ بیک کے پروسیس کو ملٹی پلائی کر دیا. کمال کا پوائنٹ ہے یہ, ٹھیک ہے. تو وہ جو ابلاغیات کا سرکل تھا نا, جو کہ یعنی جو میری پارٹیسپیشن ایز اے ناظر, ایز اے قاری, اس کا مجھے پلیٹ فارم وہ ایکویٹ کر دیا آپ نے. یہ سر یہ ڈیولپ ہوا ہے بچپن میں. خط لکھ دیا مشرق میں, بھائی جان بچوں کا مشرق, جی جی, میرا اس میں رضی صاحب نام چھپ گیا. 75 ناموں میں ایک نام میرا, طاہر سرور میر. سر 10 سال وہ میرے کو سنبھال کے اور دکھایا. فیڈ بیک اور ریئیکشن اتنا امپورٹنٹ, کئی لوگوں کو فخر سے دکھایا. مطلب میرے پاس جو میں نے اپنے, لیکن ظاہر ہے کہ اب وہ معاملات آگے بڑھ گئے. لیکن یہ ہے اس میں دیکھیں ویسے ایک چیز ہے ماننے والی, وہ یہ ہے کہ آج کا جو رزلٹ سامنے آیا ہے, ہاں, اس کو دیکھ کر ایک چیز تو سامنے آتی ہے, وہ یہ کہ مریم نواز بہرحال شی از مطلب امیزنگلی پرفارمنگ ہر ڈیوٹیز. وہ مطلب ہے کہ ویکس اپ ویری ارلی ان دا مارننگ, شی از اے ہارڈ ورکر. وہ میٹنگز چیئر کر رہی ہیں, وہ ٹریولنگ کر رہی ہیں. ابھی حال میں ہم دیکھیں کہ عید کے دن جب وہ یہاں پہ کام کرتی نہیں, اور جب 2 دن بعد میں جب وہ مری چلی گئیں تو خیال آیا کہ شاید یہ چھٹی کرنے گئی ہیں, لیکن وہ ہاسپٹل کا اعلان ہو گیا, وہ سائٹ دیکھنے گئی, اور ان کی سوشل میڈیا کہیں نہ کہیں لوگوں تک پہنچا رہی ہے بات. اب آج کا رزلٹ جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیز کام آ رہی ہے. اچھا, کام آ رہی ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو. ان کی حکومت کو بنے اگر ابھی 100 ڈیز نہیں ہوئے, ہاں تقریباً 2.5 ماہ ہو گئے. مطلب 8 فروری, 8 مارچ, 8 اپریل, اور آج ہم 21 اپریل پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بڑی بات ہے اگر مطلب 100 دن, اور اس کے اندر ان کی پرفارمنس سے اگر ان کی پارٹی کا ووٹ بڑا نہیں ہے تو کم بھی نہیں ہوا, بلکہ شی از دی اونلی ہوپ فار دی ووٹر. یس, وہ اپنی پارٹی کے لیے آخری ہوپ ہے. لیکن اس میں جو ایک اور بات, جو جتنا وہ کام کر رہی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کتنا کام کر رہی ہیں, اور جتنے بہت سارے ڈیسیجن پچھلے 5 سال سے پینڈنگ پڑے ہوئے تھے جو انہوں نے لے دیے, ابھی وہ تھوڑا سا اس معاملے کی طرف آئی ہیں. خاص طور پہ وہ ظاہر ہے کہ ملازمین کی باری سب سے آخر میں آتی ہے, وہ انہوں نے بجٹ تک ڈیفر کر دی ہیں. ان کے لیے بھی کچھ خوشخبریاں ہوں گی ان کے پاس بجٹ کے اندر, لیکن اس کے لیے آپ کو پوری ٹیم کو اسائن کرنا پڑتا ہے, ان ٹیم سے ریزلٹس لینا پڑتے ہیں. وہ چیز نہیں ہو رہی, مطلب یہ ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اچھا, لیکن وہ پہنچائی نہیں جا رہی. نہیں, مطلب ہے کہ وہ جو ایکچولی وہ ایک آپ کہیے کہ ان کا کوئی جس کو یعنی نیریٹو کہا جاتا ہے وہ بلڈ اپ نہیں ہو رہا. یہ تو ہے کہ وہ روزانہ کام کر رہی ہیں, نیریٹو بلڈ اپ نہیں ہو رہا, اور وہ جو آرگنائزڈ طریقے سے پہنچائی جانی چاہیے. اب دیکھیے نا, اب آئی گیو یو میسج, یو گیو می فیڈ بیک. اب فیڈ بیک کے اندر اگر کسی نے 10,000 بوٹس ہائر کر کے آپ کو نیگیٹو فیڈ بیک دینا شروع کر دیا ہے, تو آپ تو پروگرام ختم کرنے سے پہلے اپنا سر کھجانا شروع کر دیں گے کہ یہ میرے پاس ہو کے آ گیا. دیکھیے سوشل میڈیا کا جو ایک ڈائنامکس ہے, وہ جو میں نے پچھلی باتوں میں عرض کیا, اس میں ایک یہ بھی خرابی آ گئی نا کہ 8 بندے بیٹھ کے 2.5 کروڑ پوسٹوں کا کمنٹ بنا دیتے ہیں, ٹاپ ٹرینڈ بنا دیتے ہیں. باقی انہوں نے کوئی 10,000 بوٹس ہائر کیے ہوتے ہیں جو ہر 2 منٹ کے بعد ایک میسج ڈال رہے ہیں, ہر 5 منٹ کے بعد ایک میسج ڈال رہے ہیں. تو وہ مینوورنگ بھی سوشل میڈیا کے اس کے لیے پوری ایک پروفیشنلز کی. اچھا میر صاحب یہ بتائیے گا کہ تلخی اور نفرت جس کا ایک, اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ تلخی اور نفرت ظاہر ہے پہلی دفعہ آ گئی, سیاست میں ہوتی ہے, ہمارے ہاں پہلے بھی ہوتی رہی ہے, لیکن اس کی انتہائی یہ نہیں تھی جو انتہا ہے. آج بھی ایک نون لیگ کا کارکن جو ہے وہ جھگڑے کے نتیجے میں آپ کو پتا ہے جہاں بحق ہو گئے. لاہور میں جھگڑوں کی اطلاعات ہے. اس میں ایک بات, پنجاب میں 14 حلقوں میں الیکشن تھا, 8 میں جھگڑے ہوئے ہیں. اب آپ جی ٹھیک ہے, تو اب یہ جو نفرت انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہیں, انہیں کام ڈاؤن کرنے کے لیے بائی الیکشن کے بعد آپ کے خیال میں حکومت کلچرل لیول پہ کیا کر سکتی ہے؟ انٹرٹینمنٹ تو زیرو ہے, لوگوں میں جو غصہ ہے اس کی جو ریشو آپ بتا رہے ہیں, غصہ کیسے, یعنی وہ میرا خیال بالکل آپ ٹھیک زیرو ہی کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے 25 کروڑ سے اگر مردم شماری ہو تو 25 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے, اور ہمارے ہاں جو سینماز ہیں وہ 80 ہیں اور 120 سکرینز ہیں سر. ٹھیک ہے سر, نیوز چینل ماڑے اچھے بہترین, اور پھر یہ سوشل میڈیا ڈال کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں.
میوزک چینل ایک نہیں ہے. تو جو تھا وہ بھی بند کر دیا. یہ کیسے ہوا ہے, اور اس کی طرف دھیان دینا چاہیے جو ذمہ داران ہیں. اور آپ کو مزے کی میں گزارش ایک اور بھی ایڈ کر دوں سر, مزے کی بات ہے ہمارے پاس نہ تو جیسا آپ نے کہا میوزک کا چینل, دوسری بات ہمارے پاس کوئی پنجابی کا کوئی جس کو زبان کا کہنا چاہیے نا کو پراپر اچھا چینل وہ موجود ہی نہیں ہے, نا انٹرٹینمنٹ میں جیسے کوالٹی چینل کہتے ہیں, جی, اور نہ ہی ہمارے پاس بچوں کا کوئی چینل موجود ہے. بچوں کا چینل دیکھیے, بچوں یعنی کس زمانے میں صوفی تبسم صاحب ٹوٹ بٹوٹ کی کھیر پکائیں. جی 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 ہمارے ہاں تو بالکل ہی اب نفرتیں. اچھا اینی وے وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا, اس کے بعد یہیں آپ سے ملاقات انسائٹ ود انیک ناجی میں. جی ویلکم بیک. بائی الیکشنز پر بات ہو رہی ہے اور میڈیا پر جو جنگ ہے محاذ پہ مستقل اس پر بات ہو رہی ہے, گفتگو جو سیاسی پارٹیاں لڑ رہی ہیں. جی رضوان رضوی صاحب تو گفتگو ہم کر. جی ایک تو میں نے بریک پہ جانے سے پہلے عرض کیا کہ 8 حلقوں کے اندر جو چھینا جھپٹی یا ہاتھاپائی ہوئی یا لڑائیاں ہوئی ہیں, اس میں سے 8 میں ایک فریق تو مستقل تھا. اچھا, اور وہ سنی اتحاد یا پی ٹی آئی تھی. ٹھیک ہے, اور باقی جو فریقین ہیں وہ بدلے ہیں, مطلب 2 ایک جگہ کے اوپر پی ایم ایل این فریق نہیں بھی تھی, کوئی اور بھی فریق تھا, لیکن ایک چیز مستقل ہے, ایک پارٹی مستقل تھی ان تمام کے اندر. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس دفعہ پی ٹی آئی نے پچھلی دفعہ یہ بیانیہ دیا, سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلایا کہ ووٹ ڈالو اور کپتان کو باہر نکالو. یہ ٹرینڈ بھی چلایا انہوں نے, ٹاپ پہ رکھا. ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ہم اگر الیکشن جیتیں گے تو وہ باہر بھی آ جائے گا اور وہ براہ راست وزیر اعظم. ان کے کارکنوں نے یا ان کے ہمدردوں نے یا ان کے ووٹر نے نکل کے ووٹ ڈالا, لائن میں لگ کے صبح 9 بجے تک وہ اپنا ووٹ بھگتا کے آ گئے. اس بار نہیں نکلے وہ, انہوں نے پچھلا نتیجہ دیکھا نا کہ یار پچھلی دفعہ ہم گئے تھے, ہم ووٹ ڈال کے آئے تھے, تو نتیجہ تو کچھ نہیں نکلا, کپتان تو وہیں پہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس سے وہ ڈی مورلائز, اس سے تھوڑا سا پارٹ آف دیم جو ہے مطلب ممکن یہ بھی ایک ریزن ہو سکتی ہے. اگر وہ اسی تعداد میں نکل آتے تو آج تو نتیجہ بہت ہی خوفناک ہونا تھا نا, کیونکہ ادروائز سنا ہے اب تک 20 سے 22% کے درمیان ٹرن اوور گیا ہے. نہیں, ہماری جو ٹریڈیشن ہے کہ اگر ہمارا بزرگ یا بھائی جو ہے باہر نہیں آ رہے ہیں مقدمے تو انہوں اللہ دے سپرد نہیں کر رہے, پیچھے پیشیاں بھگتی دی, پہلی پیشی دے اوتے جڑے نے جان والے زیادہ ہوندے نے تے پھر کاٹ دے جاندے نے. اچھا لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا, دیکھیے الیکشنز تو ظاہر ہے جیسے پہلے ہوئے یہ بھی ہو گئے, رزلٹ بھی آ گئے, لیکن ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مکمل دھاندلی ہے, اور بیرسٹر گوہر نے یہ کہا ہے کہ یہ تو الیکشنز ہیں ہی نہیں سرے سے, یعنی الیکشنز ہوتے تو دھاندلی ہوتی ہے, الیکشنز ہیں ہی نہیں. تو وہ تلخی تو بڑھ رہی ہے, یعنی وہ تو یعنی وہ کہیں سے بھی کم نہیں ہو رہی. جی ہمارے ساتھ جس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں شعیب صاحب, ان کو ویلکم کرتے ہیں. شعیب صاحب جی وزیر ہیں کمیونیکیشن اینڈ ورکس کے. السلام علیکم شعیب صاحب. ہاں جی کیا حال ہے, آپ کو مبارکباد دے دوں, ابھی باقاعدہ تو وہ رزلٹ نہیں آئے, بلکہ میں آپ سے پہلے افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے ناروال میں ایک پارٹی آپ کا جو کارکن ہے وہ ایک ظاہر ہے کہ جاں بحق ہو گئے, لیکن اس کے علاوہ بہرحال پارٹی آپ کی جو ہے اس کی ابھی تک تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ جیت رہی ہے. سر الحمدللہ جی, اللہ از ویری کائنڈ جی, پنجاب میں وی آر لیڈنگ الحمدللہ آل دی سیٹس. اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس جیت میں جو مریم نواز کی پرفارمنس یا ان کا کتنا آپ سمجھتے ہیں, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو نظر تو اب وہی آ رہی ہیں. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم, تھینک یو ویری مچ فار کالنگ می آن دا شو. سر فرسٹ آف آل اللہ کی ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اللہ نے ہمیں سرخروب کیا. تو سر بات یہ ہے کہ پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جی کیا کس طرح گورنمنٹ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے نون لیگ کو دی, کس مشکلات سے ہمارے ہاتھ میں آئی, اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ سر سنس 2 months کس محنت کے ساتھ اور کن طریقوں کے ساتھ میڈم نے, ہماری سی ایم صاحبہ نے اس پوری چیز کو ایک ایز اے چیلنج پکڑا, اور اپنے اندر اور ایک عوام کے اندر سر ایک نا امید کی کرن پیدا ہوئی. اب سر دیکھنا یہ تھا ہم نے کہ ہمارے پاس 2 رستے تھے کہ ہم ان کی طرح چور ڈاکو کرتے رہتے, یا ہم پنجاب کی عوام کو ایک ایسی پالیسیز اور ایک ایسا رستہ دکھاتے, ایک ایسی امید کی کرن پیدا کرتے ٹو میک دم انڈرسٹینڈ کہ ہم یہاں پر کسی پہ الزام تراشی کرنے نہیں آئے, کوئی گالی گلوچ کرنے نہیں آئے, ہم پالیسیز بنانے آئے ہیں اور اس پالیسیز کے تحت عوام کو ریلیف دینے آئے ہیں. میں پھر اللہ کا شکر ادا کروں گا سر کہ سنس 2 months the آنریبل سی ایم صاحبہ پلس ٹیم, سر آپ دیکھ لیں کہ کتنی اس کم 60 دنوں کے اندر کتنی پالیسیز بنی,
اچھا لیکن اب یہ بتائیے گا کہ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی والے تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ دھاندلی ہوئی اور بیرسٹر گور نے کہا کہ یہ تو اس کو تو الیکشن کہنا ہی نہیں چاہیے، اس پہ کیا تبصرہ ہے آپ کا؟ سر کوئکلی میں اس پہ ایک کمنٹ دوں گا کہ آپ کے سامنے آج جتنے بھی الیکشن پنجاب میں ہوئے، پاکستان میں ہوئے، ناٹ ایون اے سنگل جگہ پہ جہاں پہ انہوں نے کسی ریٹرننگ افسر کو کوئی درخواست دی ہو. اگر آج سب کے سگنلز اور ٹیلی فون کھلے ہوئے تھے، یہ اگر انگیج کرنا چاہتے ہیں ریٹرننگ افسر کو درخواست دیتے، کوئی اپنی شکایات داخل کرتے، اگر انہوں نے نہیں دی، اب یہ الزام لگائیں گے جی انہوں نے نہیں لی، سپوزٹلی انہوں نے نہیں لی، تو آپ کے چینل پہ یا کسی بھی چینل پہ ایک ایپلیکیشن آئی ہو، کوئی ایک کینڈیڈیٹ کہہ دے کہ کسی جگہ پہ دھاندلی ہو. افسران سر وہی ہیں جو لاسٹ ٹینیور میں لگے ہوئے تھے وتھ آل دا ریلیونٹ ایڈمنسٹریشن. سر ان کا کام ہے الزام تراشی کرنا، اور ہم آئے ہیں ڈیلیورنس کے لیے، اور انشاءاللہ یو ول سی ان کمنگ ڈیز کے ہم کس طرح ڈیلیور کریں گے. جی بالکل. دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے آخری بات پوچھوں گا کہ یہ تلخی، میں یہی ہم موضوع بھی تھا یہاں کا، کہ یہ جو تلخیاں ہیں، یہ جو انتہاؤں تک پہنچی ہوئی ہیں، اب اس کو آپ کے خیال میں ان بائی الیکشنز کے بعد کوئی استحکام آ جائے گا؟ کوئی ہم یعنی ان تلخیوں کے زہر سے نکل پائیں گے؟ سر پہلے ہم نے وجہ ڈھونڈنی ہے، یہ تلخی کی وجہ کیا ہے. جب تک ہم یہ وجہ نہیں نہ ڈھونڈیں گے تو سر یہ تلخیاں دور نہیں ہو سکتی. سر ہم نے بھی اپوزیشن کاٹی ہے لاسٹ نیوز. آئی واز ڈائریکٹلی ہٹ بائی دیم. انہوں نے تنگ کیا، ہمیں توڑنے کی کوشش کی، ہمارے درمیان تلخیاں پیدا کی. جب ہماری گورنمنٹ آئی، ہم نے اس ایک چیز کو ایڈمنسٹریٹ کیا کہ یار ہم نے ان تلخیوں کو دور کرنے کے لیے ان کو ایک کھلی عام معافی دے دیں. اور سر آپ یہ دیکھیں کہ سنس 2 months ہم نے نہ ان کو چور کہا، نہ ڈاکو کہا، نہ کوئی تلخی اسمبلی کے فلور پہ پیدا کرنے کی کوشش کی، نہ ٹی وی پہ پیدا کرنے کی کوشش کی. ہم نے کہا ہم اپنی ڈیلیورنس اور پالیسی کے اوپر دھیان رکھیں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں سر کہ یہ تلخیاں دور یہ خود کرنا چاہتے ہیں، تو سر اس کے لیے اپوزیشن پارٹیز کو چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ انگیج ہو، اور وی آر ریڈی ٹو انگیج ود دیم. ان تلخیوں کو دور کر کر جس اذیت کے ساتھ انہوں نے عوام کو اس اذیت کے اندر ڈالا، ہمیں چاہیے کمپیریٹیولی ہم میوچلی اس کو عوام کو اس پوری مہنگائی میں سے نکالیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اور سر اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ہیئر. وہ اس تلخی کو یہ آپ نے بہت اچھی بات، میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں کہ جیتنے کے بعد آپ نے ان کو پھر دعوت دی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں، اور آپ نے دعوت دی ہے کہ آئیں تلخی کو ختم کریں. یہ اس بات کا خیر مقدم ہونا چاہیے. رضوان رضی صاحب. جی ورد صاحب، میرا نام رضوان رضی ہے. ہم نے دیکھا آپ نے اپنی الیکشن کیمپین میں بڑا افیکٹولی سوشل میڈیا کا استعمال کیا، اور پوسٹ الیکشن کے اندر بھی. کیا آپ اپنی حکومت کے لیے یہ کام نہیں کر سکتے جس کے آپ منسٹر ہیں، جس کے آپ حصہ ہیں؟ مطلب جتنے مؤثر طریقے سے آپ کا ذاتی بیانیہ اپنے الیکشن کا وہ لوگوں تک پہنچا، آپ کی حکومت کی کارکردگی اور بیانیہ لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہا. سر اس کی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجوہات یہ ہے کہ سر کہ پہلی میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں آپ کو نا تھوڑا سا لیٹ می کلیئر دیٹ. سر یہ ایک جو بزنس ہوتا ہے نا سر، گورنمنٹ بزنس، دس از اے ویری سیریس ورک. الیکشن از ڈفرینٹ، دس از ویری ڈفرینٹ. اب سر جو بیانی کی بات آپ نے کی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کمنگ ڈیز میں آپ دیکھیے گا کہ جو پالیسیز میں نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں ود دی پرمیشن آف سی ایم صاحبہ اور پوری ٹیم نے بنائی ہے، اور جو ہم نے انٹروڈیوس کرنے لگے، جو تعمیر اور ترقی کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے جو سڑکیں بحال خوشحال پنجاب کا ایک نعرہ لگایا ہے، اس کی پراپر آپ میری کیمپین دیکھیں گے ان کمنگ ڈیز، سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور عوام کے اندر جا کے along with the testimonials کن جگہوں پہ جو 5 سال سے جو انہوں نے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا تھا، اس پورے بیانیوں کو میں اپنی لے کے چلوں گا. You will see a big difference in that. Just give me a few days on that. میں پوری ورکنگ کر رہا ہوں اس پہ. جی سہیب صاحب ایک سوال آپ سے طاہر سرور میر صاحب بھی کرنا چاہتے ہیں. سہیب صاحب، میں طاہر سرور میر ہوں اور سینئر جرنلسٹ ہوں. سر میں نے یہ عرض کرنا تھا کہ ہم ویمن رائٹس پہ بھی بلیو کرتے ہیں، عورتوں پہ کام کرنے پہ بھی. بے نظیر صاحبہ کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ اب پنجاب کی حکمران ہے. میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ بعض اوقات ان کی جو ٹیم ہے ان میں ساتھی بات ایسی کر دیتے ہیں جو کیوں مل جاتا ہے. جیسے شاید عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا کہ وہ 700 روپے کا سوٹ پہنتی ہیں، تو اس طرح کی بات تو دیکھیں نا. انیک صاحب نے بھی امپورٹڈ کوٹ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی پورا زور لا کے لال کوٹ پائے ہے نا. تو مریم صاحبہ کو کیا ضرورت ہے 700 روپے کا سوٹ پہننے کی؟ وہ پہنے، وہ خاندانی ان پہ رب کی بلیسنگ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں جو کیوں مل جاتا ہے یا میمز بن جاتے ہیں، ان پہ ذرا قابو ڈالیں. سر انشاءاللہ یہ آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی ہے جی.
इंशाल्लाह अभी तो हम लोग सर वो क्या कहते हैं, अल्लाह ताला के शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी दी है. वंस आई मीट उस्मा आपा, आई श्योरली स्पीक ऑन दैट प्लीज इंशाल्लाह. चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. सर आई रियली अप्रिशिएट. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया. वक्त हुआ है जी यहाँ पे कमर्शियल ब्रेक. दोबारा यहीं आपसे मुलाकात होती है इनसाइट विद अनीक नाजी. जी वेलकम बैक. मीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये हम ज़ाहिर है कि रिजल्ट्स देख रहे हैं, उसमें हम एक डिस्कस कर रहे हैं. अभी हमने देखा कि यहाँ पे मरीम नवाज़ जो हैं वो करतारपुर गई जी, और माइनॉरिटीज़ के साथ जो उनका एक ताल्लुक़ है, जो इस तरह से वो एक शफ़क़त का इज़हार कर रही हैं, उन्होंने कुछ ख्वाहिशात का इज़हार किया. मसलन उन्होंने ये कहा कि कनाडा से या दुनिया भर से कॉल कर रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए. वो ये कहती हैं कि वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पे मेल मिलाप बढ़े, लोग आएँ, एक टूरिज़म. आपका भारत में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के साथ आपका बड़ा ताल्लुक़ है, तो ये बताइए कि नवाज़ शरीफ साहब वो पहले उनके एक दौर इक़्तिदार हो, वाजपेयी साहब चल के आते हैं, फिर मोदी साहब चल के आते हैं, अब हमें दिखाई देता है कि मरीम नवाज़ का बड़ा करिश्मा डेवलप हो रहा है भारत में. तो यानी आप कितनी हमारे लिए ओपनिंग्स हो सकती हैं अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, शो बिज़नेस में, कल्चर में, एंटरटेनमेंट में, थिएटर में, फिल्म में, एंड ऑफ कोर्स नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया. देखें सर, ये जो मुल्क है हमारा हमसाया मुल्क भारत, उसकी आबादी है 1 अरब 40 करोड़. तो हमारा जो आर्टिस्टों का या और भी सनतकारों का अमेरिका तो साथ है. बॉर्डर अगर खुले और ये कारोबार हो, बिज़नेस हो, तो इसमें तो रेवोल्यूशन आ सकता है. जहाँ तक आप बात कर रहे हैं मरीम नवाज़ शरीफ साहबा की सियासत की या उनके वालिद की भी, वो जब भी आते हैं, जब भी फ़ज़ा बनती है, वो उन्होंने अपने दौर में जो नवाज़ शरीफ साहब ने सबसे बड़ा, मैं उनका नाकद भी हूँ, ठीक है सर, आपका उन्होंने ज़िंदगी में जो बीजेपी के वाजपेयी आए थे, ऐलान लाहौर यहाँ हुआ था, मीनार पाकिस्तान उन्होंने आके मत्था टेका था और कहा था कि पाकिस्तान को अलहदा एंटिटी हम मानते हैं. हाँ हाँ, और पाकिस्तान की अपनी मोहर है. मैं वापस जाऊंगा तो मुझे दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान पर तुम स्टैंप लगा कर आ गए हो. मैं उन्हें कहूंगा कि पाकिस्तान को हमारी मोहर नहीं चाहिए, पाकिस्तान की अपनी मोहरें हैं. टाइम्स ऑफ इंडिया के सहाफ़ी आए हुए थे साथ, और उनकी दोपहर में मुलाकात हुई. उन्होंने गवर्नर हाउस में वज़ीर आज़म साहब ने खाना दिया, नवाज शरीफ साहब ने. तो सुरिंदर कौर यहाँ से गई थी, मिज़ांग के पास उनका घर था, तो वो मिली वज़ीर आज़म से. तो हमने पूछा कि जी जनाब वो वज़ीर आज़म नाल मुलाकात हुई है सुरिंदर कौर साहबा, तो तुसी दसो की रहा, कैसा रहा. उन्होंने कहा जी मियाँ साहब ने मैनू कहा कि सुरिंदर कौर जी वो अपना लट्ठे की चादर उत्ते सलेटी रंग बाइया सुनाओ. वाह. कहती मैं वज़ीर आज़म के कहने ते सुनाया, तो कहती वो नाल मेज़ बजान लग पे. तो ये लोग जो है ना, नवाज़ शरीफ साहब और जो उनकी सियासत की अब जानशीन है, मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा अगर अपने दौर में इंडिया के साथ ये दरवाजे बंद दरवाजे प्रोवाइडेड के हमारे इश्यूज इज्जत से हल हो जाएं. आप बताइए ट्रेड के लिए आपके ख्याल में ये बेहतर हमारे लिए रीजन हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट? दोनों ममालिक के दरमियान अगर इंटरेक्शन बढ़ेंगे, अब मसला ये है कि हम तो चाहते हैं, अब वो नहीं चाहते. जी ठीक है, ठीक है. लेकिन रिजवान साहब, आपका चूंकि ये आपका सब्जेक्ट है, मेरा नहीं है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि सरमाया जब आता है तो वहाँ पे फिर जज्बात, माजी वगैरह, अगर प्रॉफिट, अगर उसका कोई फायदा है. मैं आपको छोटी सी मिसाल देना चाह रहा हूँ. मुझे परसों एक साहब दुबई से मिलने के लिए तशरीफ़ लाए हुए थे. अपने काम पे वो हर 2-3 महीने के बाद आते हैं, वैसे वो दुबई बेस्ड है. मैंने उन्हें पूछा क्या कर बारिशां तो पहला या बाद बारिशां के दौरान आए हुए सब. मैं उन्होंने पूछा बारिशां हो गई, कहता शुक्र है मैं इत्थे ही. अच्छा, मैं उनको पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं. वो फाइनेंस के आदमी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, पूरी उनकी फर्म है वहाँ पे, वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. कहते एक पर्सनल वेंचर शुरू किया है. मैंने कहा जी वो क्या है. उन्होंने कहा जी यहाँ पे जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड हैं, उनकी हर 6 महीने के बाद सेल लगती है. मैंने कहा जी हाँ. कि तो मैं उनके जो 50% 70% पे जो माल होता है वो सारा उठा लेता हूँ, या मैक्सिमम उठा के वहाँ पे ले जाता हूँ. वहाँ पे एक डिस्प्ले सेंटर है. कहता है जी जो कलर कम्बिनेशन हमारे पास है, इंडिया के लोग आके वो माल हमसे 1.5 गुना 2.5 गुना पे लेके जाते हैं. ठीक है. अच्छा, मैंने कहा कि यार इन्होंने तो कोशिश की थी हमारे लोगों ने वहाँ पे भी खोलने की. उन्होंने कहा कि वो बीजेपी ने बंद करवा दिए. अब वो पाकिस्तान का ब्रांड आके दुबई में खरीदते हैं. ठीक है, ठीक है. तो वो दुबई से जाकर जो खरीद रहे हैं वो पोटेंशियल तो मौजूद है ना दोनों साइडों के ऊपर. बिल्कुल सर. ये होता पता क्या है, अमिताभ बच्चन साहब का मैं इंटरव्यू कर रहा था बम्बई में, तो वो बताते हैं कि जी वो हम शूटिंग करते थे और उसके बाद इकट्ठे हो जाते थे कि भाई विस्की तुम्हारी तरफ से, खाना तुम्हारी तरफ से और रेशमा मेरी तरफ से.
تو میں نے بچن صاحب سے پوچھا کہ سر ریشما کو پھر بلا لیتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں، اکٹھے بیٹھ کے کیسٹ سنتے تھے. تو یہ ایک مارکیٹ میں ایک گریوٹی، ایک اتنی محفل کا اہتمام، مارکیٹ میں گریوٹی موجود ہے امیتابھ بچن سے لے کے ایک عام بندہ تک جو ہے، کہ مطلب ہے کہ اگر ہمارے مسائل حل ہوں اور ہم حل کریں. اچھا دوسری بات اپنے میں ایک اور ضرور بات، آج کل ایک بڑا مشہور ہو رہا ہے امیر صاحب، آپ کے اس کا سوال ہے نقدہ کوکا. نقدہ کوکا یہ کیا ہے؟ یہ بڑا یہ یعنی اس طرح کی جو اٹریکشن ہے کسی پولیٹیکل سانگ ہو گیا، پولیٹیکل سانگ ہو گیا، پولیٹیکل ایپک سانگ. تو یہ رضی صاحب بالکل نہیں ہے. ماضی کے اندر تو رہا تھا نا مجھے اچھلے موڑ تے مل گئے، ساتھیوں مجاہدوں جاگ اٹھا ہے سارا وطن. دیکھیے نقدہ کوکا مجاہدوں کے فرق دس رہا ہوں ود دی پیسج آف ٹائم، فرق بتا رہا ہوں کہ یہ نقدہ کوکا ہمارے دور کے دوست ہیں. دور کے دوست مین زیادہ دوست نہیں ہے، ملکو. تو میں پچھلے 30 سال سے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی عمران خان صاحب سے کوئی ان کی سیاسی وابستگی نہیں ہے، موقع شناسی ہے. انہوں نے گا لیا ہے، جب انہوں نے گایا ہے تو صرف ایک دن میں یہاں خواجہ سرا ہیں، چاہت مہک ملک اور چاہت بلوچ، مہک ملک کے ایک مجرے پہ یا ایک ڈانس پارٹی اسے کہہ لیں، ہے نا، مجرا اگر غیر مہذب لفظ ہے، اصطلاح ہے، ایک پارٹی پہ ڈانس پارٹی پہ 35 لاکھ روپیہ سٹے ہے. مطلب اصل بات یہ ہے کہ وہ جو اس کی جو گلی اور محلوں میں جو اس کی ریچ آئی ہے یعنی جہاں جہاں وہ پہنچا. دیکھیے یہ ایک نیا طریقہ ہے، ٹھیک، نویلٹی ہمیشہ یہ بھٹو صاحب کیسے وہ لڈی ہے جمالو پاؤ اس زمانے میں. ہاں بھٹو صاحب کے شعر گائے جاتے تھے، بھٹو صاحب ہو جمالو، وہ سندھ میں ہو جمالو تھا، ادھر آ کے ہے جمالو ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے جی سر. ہوتا ناجی صاحب یہ اسی کے ساتھ ہے جو پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ نعرہ آپ اس کو جوڑ دیتے ہیں. کسی آپ غیر پاپولر لیڈر کے ساتھ یہ نعرہ نہیں لگا سکتے، آپ لائیں آپ لگا. لیکن آپ نے دیکھا نا کہ سیاست کا رنگ بدل گیا ہے، سیاست کا رنگ بدل گیا، یعنی لوگوں تک پہنچنے کا رنگ بدل گیا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ میں نے، یعنی کتنے لوگ ہیں جن کو اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ مطلب اگر موٹر وے ہے یا اکانومی ہے یا مہنگائی ہے یا بجلی ہے، وہ الیور کرنے کے لیے گیت ہے. سر یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آپ کا ووٹ اور میرا ووٹ ایک ووٹ ہوتا ہے. میں ایک دوبارہ مثال دے رہا ہوں. امیتابھ بچن سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ نے دلیپ کمار صاحب کے ہوتے ہوئے ملینیم ایوارڈ لے لیا، کیا آپ نے کیسے لے لیا؟ اسی طرح پوچھا میں نے. انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں نے ووٹ دیے ہیں، امیچور بچوں نے، نابالغ بچوں نے. آپ نے میرا ووٹ تو پوچھا ہی نہیں، میرا ووٹ صاحب کے لیے ہے. صاحب مین دلیپ کمار. تو یہ جو صاحب کہتے تھے جی، یہ جو ووٹنگ ہوتی ہے نا، اس کی آپ وہ دیکھ لیں، ریشو دیکھ لیں کہ ساری دنیا امیتابھ بچن کو ووٹ دے رہی ہے، بچے ہے نا، بالکل امیچور بچے، اور ان کا ووٹ صاحب کے لیے تو یہ ریشو جو ہے اس ٹینڈنسی کو، اس میں یہ بائیفرکیشن یہ سوشل میڈیا نے کریٹ کر دی ہے. لیکن بہرحال ایک بات یہ ہے کہ طاہر سرور میر صاحب میری اس بات کو انڈورس کریں گے کہ کسی زمانے کے اندر ہمارے اخبارات میں کئی ایسے لوگ آتے تھے اور وہ کہا کرتے تھے کہ ٹیلنٹ بہت ہے لیکن چانس نہیں مل رہا. نہ فلم وچ مل رہا ہے، نہ ڈرامے وچ مل رہا ہے، نہ کوئی سٹیج تے بڑھن دیندا ہے. انجم رشید نے بڑے مشہور صاحب ہیں، وہ ان کی شیڈ ہے یہ کہنا کہ ٹیلنٹ بہت ہے. یار یہ جو ہے ٹیلنٹ کتنے ہے وہ آوے تھے. تھینک یو ویری مچ جی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. یہ آج کی گفتگو کی ہم نے گپ شپ اس لیے کی کہ باقی ثقیل جو موضوعات ہیں ان پر کبھی کبھی اتوار کے دن ہلکے پھلکے انداز میں بھی گفتگو ہونی چاہیے، وہی آج کا تھا. دعا یہ ہے بہرحال کہ یہ جو بائی الیکشنز ہوئے، اب یہ مرحلہ امن سے طے ہو گیا، اب ہی استحکام آ جائے، اب ہی ہم کسی نارمل سوسائٹی کی طرح بیہیو کرنے لگ جائیں، اب ہی یہ سیاسی بحث کو لے کر رشتوں میں تقسیم دراڑیں، کاش اس پہ ہم قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں، کاش یہ نفرت کچھ کم ہو، کاش کہ جمہوریت کا یہ ایسنس ہم سمجھ سکیں کہ سیاسی اختلاف، سیاسی نظریات کے اختلاف کا مطلب ذاتی دشمنی کبھی بھی نہیں ہوتا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ سب خوش رہیں. اگلے ویک آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کے روز شب 10 بجے انسائٹ ود انیک ناجی میں.